बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जनवरी आज मंगल का दिन है और बड़ी अहम खबरें, बहुत सी गुफ्तगू के बाद, बहुत से लोगों से फ़ोन कॉल के बाद आज खान का दूसरा मुतालबा भी मंजूर हो गया। तब्दीली की फ़ज़ा चल पड़ी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर और इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे तस्लीम किया, वजूहात आपके सामने रखता हूँ। अडयाला जेल में आज मुलाकात का बड़ा दिन भी है। अरकान असम्बली, वकला, क़यादत, अवाम की नज़रें हैं वहाँ, खान की बहनें हैं और खान से अहद वफा का दिन है। और आज हाई कोर्ट में सेनेटर्स जो पहुँचे, दरख्वास्त दायर हुई और महमूद अचकज़ई ने भी अपोजिशन लीडर के बाद जो पहला अहम बयान दिया, खान रिहाई का मुतालबा, और नवाज शरीफ को भी सियासी तौर पर नंगा किया। पीपल्स पार्टी नून लीग कहाँ खड़े? 24 जनवरी से जो पेशावर नौशहरा बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है, सोनामी का आपको पता है बड़ा इजहार, और स्विट्ज़रलैंड में ड्योस में तमाम ममालिक को ट्रंप ने इकट्ठा किया। ये क्या मामला है बोर्ड ऑफ पीस का? अरब अमारात के भी बड़ी खबर, उनके जो पाकिस्तानियों के वहाँ लूटे हुए सासे की दौलत वो फंस के बुरी तरह, और सऊदी अरब ने सूडान के सोने के ज़खायर भी ले लिए, और पाकिस्तान को मुआशी बड़े झटके, 43% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होने के बाद ग़ज़ाई किल्लत, गरीब पाकिस्तानी आटे चीनी को तरस गए, और मरियम नवाज़ ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का फ़ैसला। ये हालात नेपाल की तरफ जाएंगे। ये सारा सिचुएशन क्या है मैं आपको सामने रखता हूँ। पहले तो मंगल में जो आज आपको पता मुलाकात का दिन होता है, अरकान असम्बली, वकला और पार्टी की क़यादत को आज बुलाया गया है। नूरीन खान के साथ ने इंटरव्यू देखा होगा जेल जाने से पहले। आज हो सकता है इमरान खान से मुलाकात ना हो सके आज भी, क्योंकि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें शुरू होंगी। और ये मामला के जो मुज़ाहमत का, क्योंकि इमरान खान के 900 दिन पूरे हुए, तहरीक इंसाफ को अब अपना पावरफुल शो करना होगा, अडयाला जेल के बाहर दिखाना होगा, और वो ज़ाहिर दूसरे वीलॉग में तफसीलात आएंगी। अभी जो मेरे पास सबसे अहम मामला सामने आया, जो मालूमात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को बंद गली से निकालने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए 2 रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को पहले पार्लियामेंट में और फिर सेनेट में लीडर तस्लीम किया, यानी इमरान खान के दोनों मुतालबात टॉप लेवल के मान लिए। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल कैसे हुए? इमरान खान के मामलात पर आपको पता है इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, फौज को एग्जिट, सेफ एग्जिट और माहौल बनाने के लिए असल मामलात, जिसमें 9 फरवरी के बाद असल तब्दीली आपको नजर आएगी। अगर इस दौरान बुशरा बीबी की इन दोनों से मुलाकात हुई तो फिर आप समझ लें खान की रिहाई का मामला शुरू हो गया। ये बंद गली से रास्ता निकलने का मामला। ये याद रखें, दोनों खान के वफादार हैं, दोनों नजरिए पर खड़े हैं, दोनों मंजे हुए सियासतदान हैं, दलेर लोग हैं, वफादार लोग हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद इमरान खान की कैद तन्हाई पर पटिशन हाई कोर्ट में दायर की, जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स अभी तक नहीं कर पाए। और फिर सेनेट में जो उनकी तकरीर थी, इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह साफ तौर टोका कि इमरान खान का एक बावफा साथी हूँ, सेनेटर इमरान खान ने बनाया, अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया, और इनके असूलों पर समझौता नहीं करूँगा, ना आइन की खिलाफ वर्जी का हिस्सा बनूंगा, और पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए जो भी मेरे पास में वो ज़रूर करूँगा। अब ये इन्होंने देखे अपने अमल से 3 साल 10 महीनों में साबित भी किया है। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद से अब तक ये और महमूद अचकज़ई दोनों साथ खड़े हैं, और इमरान खान को इन पर इतना एतमाद के मुज़ाकरात और तहरीक के तमाम फैसलों का इख्तियार इन्हें दिया हुआ है। इनका तहरीक इंसाफ से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के मंशूर पर की जिम्मेदार भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं तहरीक इंसाफ के या इमरान खान से मुतल्लिक, वो भी इमरान खान पर या तहरीक इंसाफ पर बराह रास्त नहीं आ सकते। इन दोनों की तैनाती बड़ी अहम है, इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी खुश नहीं, ना उनका इसमें किरदार है। पार्लियामेंट में भी महमूद अचकज़ई ने कहा कि एक तो मैं अफवाज पाकिस्तान आर्मी चीफ को सेफ एग्जिट दिखाने आया हूँ, और साथ ये भी बताया कि मैं उस मट्टी का नहीं बना कि किसी के पास जाऊँ और ओहदा मांगूँ। खान के नज़रिए के मुताबिक चलूँगा, फ़ौज अपने हलफ की पासदारी करे, अपना दिफा अपने इदारे का करे, तो हम इनके हाथ भी चूम लेंगे, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं, ना ही आइन के लिए, जमहूरियत के लिए कोई ऐसी साजिश करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, अकबर बुख्ती के लिए भी जमहूरियत के लिए खड़े हुए, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा जो हो गया सो गया, आम माफ़ी। ये बड़ा अहम मामला है। खान से दस्तखत पे गारंटी भी इन्होंने दी। अब एक तो 58 दिमाग 12 जमात पास को खान की मकबूलियत का पता चल गया होगा कि असल ताकत इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान है, क्योंकि उसके साथ 90% अवाम खड़ी है। इन्होंने जिस बंदे के नाम पे कांटा लगाया, खान ने उसे असेंबली में भी और सेनेट में भी पहुंचाया। मुराद सईद आपको याद होगा, वो सेनेटर है। महमूद अचकज़ई को उन्होंने कहा था हम पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे, आज खुद पार्लियामेंट में लेकर आए अपोजिशन लीडर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नहीं मानते थे, तस्लीम नहीं करते थे, आज वो भी अपोजिशन में सेनेट के लीडर हैं। इसी तरह खुर्रम ज़िशान भी सेनेट में पहुंच चुके, और सुहेल अफरीदी, जिसका ये पब्लिक में कहते थे वज़ीर आला मंजूर नहीं है, वो आज देख लें आपके सामने। इसी तरह ये कहते हैं ना खान मंजूर नहीं, और खान भी इंशाल्लाह आपको जल्दी, वज़ीर आज़म भी नज़र आने वाला है और रिहा भी।
پاکستان کی 90% عوام کے ساتھ کھڑی، کیونکہ خان ان کو باعزت ایگزٹ سیف راستہ دینے کی حیثیت اور طاقت رکھتا ہے۔ تحریک انصاف کو، جماعت کو صرف اپنی عوامی طاقت دکھانی ہے اور پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ انہیں ہو سکتا ہے بڑے مظاہرے اور عوامی طاقت کا مظاہرہ بھی نہ کرنا پڑے۔ یقین کریں، یہ محمود عزیزی نے کہا جو مظاہرے اور عوامی تحریک ہم چلانا نہیں چاہتے، کیونکہ بدترین مشکلات کا شکار ہیں آپ بھی اور ہم بھی۔ یہ ان کو حالات سمجھا رہے ہیں، دیکھیں جو ہم بھی سمجھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آرمی چیف استعفیٰ دے نہیں سکتے، اس سسٹم میں رہ کے خان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ اس لیے کمپلیکیٹڈ ہوا ہے۔ اب یہاں جتنے عام پاکستانی ہیں، دیکھیں جس طرح آپ کو ایک راستہ نظر آتا ہے جو نیپال کی طرف، بنگلہ دیش، فرانس کے حالات کی طرف، پوری اس سے تبدیلی، اور جو پاکستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں وہاں آپ دیکھیں کہ جو آپ نے پہلے دیکھا ہو جو ہوتا رہا۔ اب اس میں تو دیکھیں حالات اس نہج پہ ہے کہ تبدیلی تو ناگزیر ہے، جیسے قیامت ہمیں پتہ ہے آنی ہے، نشانیاں دیکھتے ہیں ہم، پہچانتے ہیں۔ انقلاب کے معاملے پر بھی اس وقت تمام سیاسی سماجی ماہرین نے کہا ہے کہ جنریشن زی کا اگلا ملک پاکستان ہے، کیونکہ 6 کروڑ بے روزگار نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تعلیم مستقبل ہے نہیں، غیر یقینی صورتحال ہے۔ پھر نوجوان طبقے کے جو عام آدمی والے مسائل ہیں وہ بھی جڑے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، معاشی آپ کو پتہ دباؤ، پھر انٹرنیشنل حالات جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ اٹھائیں کوئی ایک شعبہ بھی، ہر جگہ زوال اور تباہی بربادی نظر آتی ہے، اور پھر جب طاقت کے عوامل مکمل ہوں تو معاملات ہمیشہ مفاہمت کی طرف جائیں۔ یہ یاد رکھیں، پرویز مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان، ان کے دیکھ لیں آپ اقتدار کے آخری دن، یہ سب کے سب مفاہمت کی طرف چل پڑے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا عوام کنٹرول میں نہیں ہے، معیشت کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آٹا آپ دیکھیں، ایک بنیادی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، 150 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ معمولی کام کرنے والے پاکستان میں جرمانوں کا سیلاب، جیسے وہ بائکیا ہفتے کے حساب سے ہزاروں کے چالان دے رہے ہیں، ریڑھی والوں کے 50,000 کے جرمانے، دکانداروں کے 5,000 کے جرمانے۔ پھر جو اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ چینی نایاب ہو چکی ہے، چاول کے حالات آپ کو پتہ ہیں، بجلی گیس کے بل آپ دیکھیں، ٹیکسز کی بھرمار دیکھیں۔ عام آدمی کی زندگی اس وقت پاکستان میں بدترین ہو چکی ہے، اور مرنا اس سے مشکل ہو گیا۔ مرنے کے لیے قبر کی ضرورت 70,000 روپیہ قبر ہے، اور کفن کے پیسے الگ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستانیوں کی یہ سوچ ہے کہ جدوجہد ہی کرنی ہے تو پھر کیوں نہ جی کے جدوجہد کریں۔ دیکھیں سیاست میں جدوجہد پریشر کو ریلیز کرتی ہے، جب پریشر بنایا جائے تو پھر پریشر کوکر بنتا ہے۔ اب سیاسی مفاہمت، مذاکرات، جس کی عمران خان خود بھی بات کرتے ہیں، ایک تو وہ حل، دوسرا عوام سڑکوں پر نکلنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں عمران خان جب جیل سے باہر بھی تھی تو اس وقت بھی اتنی بڑی تعداد میں عوام نہیں نکال سکے کہ پورا نظام بدل دیتے، بلکہ زمان پارک میں جب خفیہ ایجنسیوں کے، پولیس کے 24 گھنٹے لوگ تھے، لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، تو اس وقت کے حالات بھی لوگ بتاتے ہیں، اشارے دیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے کبھی طاقت کے ذریعے اس نظام کو الٹنے کی کوشش نہیں کی، نہ دعویٰ کی ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد ان کو بے تحاشا موقع ملے، اور تحریک انصاف پر سوائے کہ ایٹمی حملہ کرنے کے سب کچھ کر لیا، لیکن یہ کریش نہیں ہوئے، فریش ہو گئے۔ 18 فروری کا الیکشن کا نتیجہ ہے، انہوں نے تاریخ بدل دی، معجزہ کر دیا، اس کے نتیجے میں آج تک آپ کو مزاحمت نظر آ رہی ہے۔ اب اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو سیاستدان ہیں انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پلیٹ میں سب کچھ موجود ہے، انہیں سیاست کرنی ہے، حکمت عملی اور مومنٹم بنانا ہے۔ یہ مسائل، یہ جو گراؤنڈ بنا ہوا ہے، آٹومیٹیکلی چیزیں ساری ان کے فیور میں جائیں گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر پھینک کے عمران خان کی رہائی اور واپسی ہوگی، ایسے حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی آپ مریم نواز کے بیٹے کی شادی کی تازہ ترین ویڈیوز جو زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے، دوسری شادی پہ ارمان پورے ہوتے رہے، قانون کا کھلواڑ ون ڈش کے نام پہ ہوتا رہا، ہندوستان کے کپڑے جنگ اور دشمنی کے باوجود آتے رہے، لوٹی ہوئی دولت ڈالروں میں لٹا کے ہیرے جواہرات کی نمائش ہوتی رہی۔ اب آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ عوام کتنی شدید نفرت کرتی ہے، جب یہ بالی ووڈ کی فلموں کے انداز میں، مغلیہ انداز میں شادی کی رسمیں، میک اپ، سرجریاں پاکستانی عوام کے پیسوں پہ، بلکہ ایک پنجاب پولیس کے افسر کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ بسم اللہ کر کے رشوت پکڑ رہا تھا، نواز شریف کے بیٹے الحمدللہ کہہ کے ایون فیلڈ تسلیم کرتے رہے۔ تو کیا انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے معاشرہ، دین اور قانون اس کا کھلواڑ کیا ہے؟ یہ جو 5 کروڑ بچہ اس وقت بے روزگار ہے، کیا یہ اسی حالت میں نہیں؟ کیا یہ ذہنی طور پہ نیپال میں جنریشن زی کا نہیں سوچتے؟ کرپٹ سیاستدانوں کی گاڑیاں، گھڑیاں، زیورات، مہنگے ملبوسات، دنیا میں سفر نہیں دیکھتے؟ آج وہ سیاستدان کدھر ہیں وہ کبھی چیک کریں، یا فرانس کی ملکہ کو چیک کریں کبھی، میری اینٹینیٹ جو عوام کا مذاق اڑاتی تھی، روٹی نہیں تو کیک کھا لو، پھر فرانس کی گلیوں میں گوشت کی اتنی بدبو پھولی کہ پرفیوم ایجاد کرنے پڑے، امیر آدمی کے منہ پر تھوڑا سا گوشت نظر آتا تھا اتار لیتے تھے۔ تو انہیں سب کچھ پتہ ہے اس بات کا، پاکستان کے حالات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ پھر اوپر جو انٹرنیشنل حالات میں، یہ سعودی عرب کے کیمپ میں جانے سے جو سب سے بڑا نقصان، جتنے اثاثے دبئی میں پڑے ہوئے اربوں ڈالر سے اس وقت حکمران طبقے کے دبئی میں، وہ منجمد ہو سکتے ہیں۔ یہ محمد بن زید نے، عرب امارات کے صدر نے بھارت کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ، تجارتی معاہدہ، معاشرتی معاہدہ کیا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان انہیں ہے۔
ان کے پاس تو دیکھیں ایک ہی فوجی فاؤنڈیشن پروفٹ والا ادارہ جس کے 10% اب صدر عرب امارات مالک بن چکے ہیں. ان کی شوگر ملیں، فرٹیلائزرز، فوڈ، بینکنگ سیکٹر، انشورنس، اسپتال، سکول، یہ عسکری بینک، عسکری سیمنٹ، یہ 20-30 ارب ڈالر کے اثاثے انہوں نے 1 ارب ڈالر میں 10% محمد بن زائد کو دیے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ان حالات میں ان کے پاس ایسا کون سا ادارہ ہے. ان کے پاس تو آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 43% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری آج گر چکی ہے. 43% اس مہینے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ خود ذرا سوچیں کہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں کے معاملے میں انہوں نے دفاعی ڈیل کی، ملا کیا؟ کہ آپ کو پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہوتی نظر آئی؟ پچھلے 3 سال 10 مہینوں میں نکالے معیشت کا ڈیٹا، پاکستان اسٹیٹسٹک بیورو کی فگر دیکھیں، ایک ادارہ آپ دیکھ لیں ذرا، کوئی جو آپ کو بہتر لگ رہا ہو 3 سال 10 مہینوں میں. اب آپ بھارت کے ساتھ ذرا ہوتے ہوئے تجارتی معاہدے اور حالات دیکھیں. عرب امارات کی یہ جو ڈیل ہوئی ہے، صرف یہ 20 ارب ڈالر کا تیل بھارت کو سال میں بیچتے ہیں، جو 50 ارب ڈالر تک، اور ٹوٹل تجارت 200 ارب ڈالر کی کرنے جا رہے ہیں. وہ تیسری بڑی معیشت بن چکے ہیں. تیل گیس کے سب سے بڑے ہندوستان خریدار ہے چین امریکہ کے بعد. پاکستان میں تو کوئی ایسی منڈی نہیں، یہاں تو مفت پہ تیل یا ادھار پہ تیل دیا جاتا ہے. یہاں تو بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے انہوں نے اس لیے کہ دیوالیہ ہونے سے بچائیں. تو پھر آزاد خود مختار پالیسی، معیشت میں بہتری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب کی ڈیل کا میں نے آپ کو بتایا نا، وہاں 30 لاکھ ورکرز ہیں، 5 ارب ڈالر کے بھی اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ ہے جس میں یہ مارے گئے. یہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور سعودی عرب نے مڈل ایسٹ میں اپنی طاقت تو بنا لی. پہلے یمن سے عرب امارات کو نکالا، اور اب تو یمن کے جو ہتھیار ہیں ان کی سمگلنگ کے جیل کی فوٹیجز بھی وہ بھی عرب امارات پر کیس ڈال دی. اور صرف یمن میں نہیں نکالا، صومالیہ میں بھی ان کی ڈیل ہوگی، اور سوڈان کا بھی انہوں نے سارا سونا تقریباً خرید لیا ہے. تو وہ تو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت بنے. لیکن انہیں کیا ملا؟ آپ سوچیں نا انہیں کیا ملا اس معاشی حالات میں؟ ہر جائز ناجائز بات دنیا کی تسلیم کر کے ناجائز اقتدار کا سب سے بڑا نقصان ہی ہے، اور انہیں اس کا اندازہ ہے نہیں. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گھیر لیا ہے بورڈ آف پیس بنا کے، امن کے نام پہ دنیا کا ایک نیا طاقت کا ڈھانچہ، اس میں چین انہیں جانے دے گا؟ ایک ایسا ماڈل، ایسا فورم جہاں سارے فیصلے ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوں. ابھی تو 60 ریاستوں کو بلایا. اب ڈیوس دیکھیں ایک ایسی جگہ سوئٹزرلینڈ میں جہاں دنیا کے معاشی فیصلے ہوتے ہیں، اور ٹرمپ نے بڑا سوچ سمجھ کے ورلڈ اکنامک فورم میں معاملہ رکھا کہ جن ممالک کی معاشی صورتحال تباہ و برباد ہے، IMF یا ورلڈ بینک کے قرضوں میں جکڑے ہوں، انہیں بلائیں. اب یہ سارا معاملہ عالمی سیاست ہے جس کا سب سے بڑا کھلاڑی چین ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں وہ رہنما بلائے گئے جو عوام کا زیادہ تر مینڈیٹ چین کے آئے ہیں، فوجی عامر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، ہائبرڈ نظام ہے، کٹ پتلیاں ہیں، یا کچھ مغرب ہیں. اب وہ ٹرمپ ان کے بازو بھی مروڑ کے وہ فیصلے کروا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹیرف کی دھمکیاں بھی دیتا ہے. جیسے فرانس کے صدر نے تھوڑی ہیلو حجت کی تو اس نے کہا ہم 200% ٹیرف لگا دیں گے. اب پاکستان جیسا ملک، اور یہ جو حالات میں نے آپ کو بتائے جہاں IMF ورلڈ بینک کے قرضوں میں لتھڑا ہو، وہاں سے تھوڑی سی کمی ٹیکس میں یا شرائط میں تھوڑی سی نرمی مل سکتی ہے، وہ ان سے دستخط کروا سکتے ہیں. اب ان دستخط کروانے کے بعد پاکستان کو ورلڈ بینک IMF سے ایک تو چلیں کچھ قرضہ لے کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ 1 ارب وہ لے جائے گا، وہ انہیں نہیں ملیں گے. اس کے بدلے میں انہیں غزہ میں فوج بلکہ بھیجنی پڑے گی، یعنی چاروں طرف سے یہ بری طرح پھنس جائے گی. تو حقیقی معنوں میں تباہی کا وہ فارمولہ کہ اب جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہی سوچ سکتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار عمران خان کا ہے. اور یہ بات یقین کریں اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، انہیں ایک ایک چیز 8ویں دماغ کو پتہ ہے. یہ اپنا سارا فوکس، اپنا دھیان تحریک انصاف کو کرش کرنے میں لگاتے رہے. انہیں نہ انٹرنیشنل حالات سمجھ آئے، نہ پاکستان کی معیشت سمجھ آئی، نہ پاکستان کے حالات. اب انہیں وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہونے کے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے نا، مثال کے طور گل احمد پلازا میں بھول گیا تھا اس کی بات کرنی بھی، یہ سانے حادثے نہیں، یہ تو قتل عام ہے. آپ کو تو 1200 سے زیادہ دکانیں 1200 سے زیادہ جلی ہیں، زندہ پاکستانی اس میں جلتے رہے. وہ آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی. یہ وہ مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی اور ریاستی ناکامی جو آپ کو ہر ادارے میں نظر آ رہی ہے. یہ صرف ایک پلازا نہیں ہے، اس طرح کے تو پاکستان میں پوری عمارتیں ہیں. لیکن یہ جو نظام ہے پورا، یہ اصل میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر یہ جس طرح تحریک انصاف کو کرش کرنے مینج کرنے میں نہ رہتے تو یہاں فائر بریگیڈ ہوتا، واٹر کینن ہوتے. جو یہ منگل کے دن واٹر کینن وہاں ٹائروں کی ہوا چیک کر کے اس کے اندر پانی کا انتظام کر کے اس میں کیمیکل مکس کر کے ڈرائیور کی جگہ متبادل ڈرائیور کا انتظام کر کے سارا راستہ صاف کروا کے یہ ساری تیاری ان معصوم بے گناہ خواتین پر پانی پھینکنے کے لیے کرتے ہیں. یہ اس طرح پاکستانیوں کی جان بچا سکتے ہیں. اب یہی مثال آپ ذرا پاکستان کے ان حالات میں دیکھ لیں کہ یہ خان پر نہ لگے ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے. لیکن ان کا دھیان کس طرف ہے کہ ووٹرز کی عمر کیسے بدل دی جائے، نئی سیاسی جماعت کیسی لانچ کی جائے، ان صحافیوں کو کیسے مینج کیا جائے، سوشل میڈیا کنٹرول کیسے کریں، لوگوں کو اغوا کیسے کریں. ذہنی مریض مسلط کیے ہوئے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اب ان کے اندر وہ لوگ، اب اچھا اس کو مذاکرات کا منجن نہ سمجھیے گا، ایسا کوئی مذاکرات کا معاملہ نہیں ہے.
یہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے لیے کتنے سنگین ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب ہمیں اس بند گلی سے نکالنے والے لوگ وہ ہیں جن کی ہم مخالفت کرتے رہے. یہی بات آپ کو 8 فروری کی دیکھیں جو کال ہے اس پہ آپ لوگوں نے صرف عوام کو موبلائز کرنا ہے. موبلائز کیا کرنا ہے؟ پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، عوامی طاقت دکھانی ہے کہ ہم واقعی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، خان کے اس نظریے پہ کھڑے ہیں. 8 فروری کی کال کامیاب ہونی ہے. 9 فروری سے آپ کا وزن، آپ کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے بعد پھر معاملات کے لیے مجبور ہو کے سارے معاملات کی طرف بہتری کی طرف آئیں گے. عوامی طاقت دیکھ کر یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس سب سے بڑا جو کارڈ ہوتا ہے وہ عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت دیکھ. اور یہ جو حالات میں نے بتائے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں، انہیں سمجھ آتی ہے اب ساری چیزوں کا انہیں پتہ ہے، لیکن جو میں نے کہا نا ان کو بند گلی سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں بتا رہا تھا. تو اب اس راستے کی طرف چلیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ بھی کرے، ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں کہ حالات ان کے لیے خراب ہیں اگر تو آپ کے لیے بھی خراب ہیں، تو اگر بہتری ہو تو ساروں کے لیے ٹھیک ہو جائے. بعد میں قانون کے تحت تو بہت کچھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاکستان پہ اور آپ سب لوگوں کی جو سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ دور کرے اور پاکستان اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.